अस्सलाम वालेकुम। हल्क़े 11 में अहलन व सहलन। आज हम अपने बच्चों के साथ इस नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं जिस जाएगी, उनको तालीम भी दी जाएगी, उनके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। और ये हल्क़े 11 है, जो चाहें पूछें, जिस तरह चाहें पूछें। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए और आने वाले वक्तों के लिए इस नौजवान नस्ल को तैयार करना कि उम्मत की जिम्मेदारी ये अपने शानों पर उठा सके, उसके लिए ये एक छोटी सी महफिल, एक हल्क़े 11। मेरे बच्चों को शामदेद, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। पाकिस्तान, आज हम अपनी तारीख के जिस दौर में पहुंचे हुए हैं ना, आज हम जिस मोड़ पर हैं, हमारी तारीख का हैरत अंगेज तरीन लम्हा है ये। हम आपको बता नहीं सकते कि तारीख के किस दौर में आप खड़े हुए हैं, किस दौर में आपको अल्लाह ने पैदा किया है, कि आने वाली नस्लों की जो जिम्मेदारियां अब आपको दी जाएंगी, उम्मत मुस्लिमा की जो क़यादत अब इस खित्ते जमीन पर अल्लाह ताला देने वाला है। आप 1400 साल की उम्मत की तारीख के अमीन हैं। और खास तौर पर 1757 जंग प्लासी के बाद जब नवाब सिराजुद्दौला को शहादत होती है, ये वो वक्त होता है कि जब हिंदुस्तान में खुसूसन मुसलमान तारीख 1000 साल हुकूमत करने के बाद हम ज़वाल की तरफ जा रहे होते हैं। और 1757 से लेकर 1947 तक 190 साल हमारी तारीख के दर्दनाक तरीन साल है। यानी उम्मत मुस्लिमा ने कभी इतनी तकलीफ इतने तवील अरसे तक नहीं उठाई जितनी हमने पाकिस्तान की तहरीक में। पाकिस्तान की तहरीक कोई 10, 15, 20 साल पुरानी मुस्लिम लीग से शुरू नहीं हुई थी। पाकिस्तान बनने की तारीख, जिस तरह कायद आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो उस वक्त बन गया था जब हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था। पाकिस्तान तो हमारा उस वक्त बन चुका। लेकिन हम जिस पाकिस्तान खित्ता जमीन की अब बात कर रहे हैं, जिसमें आप बैठे हैं, जिसका परचम सबसे लाली है, जिसकी निस्बत गुंबद खिज़रा के साथ है, जो मदीना सानी है, जो अल्लाह ने 14 अगस्त को 27वीं रमजान जुम्मत मुबारक के दिन अल्लाह ताला ने जिसको वजूद में लाया, हम जिस पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहे हैं, जिसको आइंदा आने वाले दौर में अल्लाह ताला इस्तेमाल करेगा उम्मत को यकजा करके, मुत्तहिद करके, ताकि एक होंगे मुस्लिम जहां से हरम की पासबानी के लिए इंशाअल्लाह नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हम जिस पाकिस्तान की बेटा अब बात कर रहे हैं ना, ये अल्लाह के इतने बड़े राजों में से एक राज है। अल्लाह का इतना बड़ा तोहफा है उम्मत मुस्लिमा को, सिर्फ आपको नहीं। और फिर उस उम्मत मुस्लिमा में आप एक नस्ल जो 21वीं सदी की अब जिम्मेदारियां संभालने वाली है, ये जिम्मेदारियां अब आपको दी गई हैं, आपको दी जा रही हैं। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए 1757 से लेकर 1947 तक, यकीन करो कि कम से कम 10 करोड़ मुसलमानों ने अपनी जानें दी हैं। नाकाबिले बयान लगता है, क्योंकि ये वो तारीख है कि जो तारीख के सफात से भी निकाल दी गई है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं पढ़ाई जाती, मीडिया में इसका कभी जिक्र नहीं किया जाता। सिर्फ 1757 से 1857 की जंग आजादी तक कम से कम 7 करोड़ 7.5 करोड़ मुसलमान ज़िबा किए गए थे। इतना बड़ा ह्यूमन जेनोसाइड शायद अफ्रीका के स्लेव्स के साथ किया गया होगा, कि जो 200 साल तक 300 साल तक जो दुनिया में स्लेव ट्रेड मगरब की नौबादियाती कौमों ने बर्पा करके रखा, कि अफ्रीका से लोग उठा के ले जाते थे दुनिया में, जो अमेरिका में वेस्ट इंडीज में बेचा करते थे ले जाके। ये वो दौर जो उनका नौबादियाती निजाम था, जिसमें वो इख्तियार और ताकत और इक़्तिदार रखते थे, उन्होंने दुनिया को तबाही बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और खास तौर पर जो मुसलमान मिल्लत के साथ तबाही मचाई है। पूरी मुसलमान दुनिया एक अजीब व गरीब वक्त होता है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करो, कि जब उम्मत पर जवाल होता है तो अफराद की इन इज्तिमाई कोताहियों की सजा इनफिरादी कुर्बानियों से माफ नहीं होती। इस बात को समझो। जब उम्मत पर जवाल होता है ना, फिर जो इंफरादी ग्रोह हैं, छोटे छोटे लोग हैं, वो जाने कुर्बान करते हैं, अपने आप को निछावर कर देते हैं उम्मत की इज्जत बचाने के लिए। वो खुद तो सुरखरू हो जाते हैं, लेकिन उम्मत की इज्तिमाई जवाल को नहीं रोक सकते। इज्तिमाई जवाल को रोकने के लिए इज्तिमाई तौबा करनी पड़ती है। इज्तिमाई जवाल को खत्म करने के लिए कौम को मजमूई तौर पर अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को दोबारा अहया करना पड़ता है, जिंदा करना पड़ता है, अपनी हालत को बदलना पड़ता है। सिराजुद्दौला शहीद होते हैं, हिंदुस्तान की तकदीर तब्दील नहीं कर सके। उसके बाद टीपू सुल्तान इस परचम को उठाते हैं, वो मज़ाहमत देते हैं, वो शहीद होते हैं।
اور پوری مسلم دنیا کو اٹھا کے دیکھ لو، جہاں جہاں مسلمانوں نے تحریک مزاحمت لڑی ہے اس دور میں، امام شامل سینٹرل ایشیا میں، ایشیا وسطی میں، کاکیشیس میں امام شامل مزاحمت کر رہے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی. سینٹرل ایشیا کے پورے مسلمان، سمرقند، بخارا، تاجکستان، ازبکستان اٹھا کے دیکھ لو. خلافت عثمانیہ اس زمانے میں سکھ مین آف یورپ کہلاتے تھے. خلافت عثمانیہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی جا رہی تھی. پوری امت پہ زوال تھا. اور 1857 کی جنگ آزادی، جس کی تاریخ ہماری ہسٹری کی بکس میں ایک لائن لکھی جاتی ہے صرف، کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بغاوت کی اور شکست کھا گیا، اور اس کے بعد انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ ہو گیا. ہوا کیا یہ کوئی کسی کو نہیں پتا تھا. انگریز جو آج اپنے آپ کو دنیا میں لبرٹی، فریٹرنٹی، ڈیموکریسی کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، پوری دنیا کی مغربی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب ان سے لینے کی بات کرتے ہیں، وہی بات کہ 1757 سے 1857 اور پھر اس کے بعد وہ جو 90 سال ہندوستان میں انہوں نے گزارے ہیں، جو ظلم و ستم انہوں نے برپا کیا ہے، 1000 سالہ مسلمان تاریخ کے نام و نشان مٹا دیے انہوں نے. سوچتے ہو 1000 سال ہم نے حکومت کی تھی ہندوستان پر، اس تہذیب کا نام و نشان تقریباً مٹا دیا انہوں نے. مغل خاندان جو حکومت کیا کرتا تھا ہندوستان پر، سوچتے نہیں ہو مغل خاندان گیا کہاں؟ 1857 کے بعد کسی کتاب میں کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ مغل گئے کدھر. وہ جو ہندوستان پر سبھی حکومت کرتے آئے وہ چلے کہاں گئے؟ ایک ایک بچہ مار دیا ان کا. تمام مغل شہزادے شاہی خاندان سے دور سے بھی جس کا تعلق تھا، ان کو اذیتیں دے کے، دردناک تکلیفیں دے کے سولی چڑھا دیا گیا. ان کی عورتوں کو بازاروں میں بیچ دیا گیا. اس خاندان کی جڑ نکال دی. دہلی کو جس طرح تباہ برباد کیا گیا، 1000 سال مسلمان تاریخ، اشرافیہ، ایلیٹ، پڑھے لکھے مسلمان، ہماری لائبریریاں، کتابیں، خزانے جلا کے راکھ کر دی گئے، تباہ برباد کر دیا. یہ وہ تحریک تھی کہ جب نہ صرف مسلمانوں کی ثقافت، ہماری زبان، ہماری تہذیب، بیٹا انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ اس تاریخ کو پڑھتے ہوئے 1757 سے 1857 کے بعد تک ہم تو وابستہ کی، اور ہماری کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی. 1757 سے پہلے ہندوستان کی جو تجارت تھی نا دنیا میں، جو گلوبل ٹریڈ میں ہندوستان کا حصہ تھا وہ 25% تھا. مسلم انڈیا واز کنٹریبیوٹنگ 25% آف دا گلوبل ٹریڈ. پوری دنیا میں جو تجارت ہوتی تھی اس کا 25% حصہ صرف مسلم انڈیا سے نکلتا تھا. اور 1947 میں حال یہ تھا کہ گلوبل ٹریڈ میں برٹش انڈیا کی کنٹریبیوشن لیس دین 1% تھی. اس 190 سال میں جو انہوں نے اس انڈین کانٹیننٹ کو جو لوٹ کھسوٹ کی ہے، جو لوٹا ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی انگریز کے دور میں، ریلوے لائن بچ گئی، ایک ہائی کورٹ بنا دی انہوں نے، اور بڑی سڑکیں بنائی اور نہریں نکال دی. آئیں ذرا اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں. آج کسی حکمرانوں میں غیرت ہو نا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگریزوں سے بات کریں اور کمپنسیشن مانگیں، پھر ان سے کہیں حساب کرو بھائی. پورے انڈیا میں بہترین سلک بنتا تھا بنگال میں، یعنی مشہور ہے وہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ ان کا سلک کا ایک تھان جو ہے وہ انگوٹھی میں سے گزار دیا جاتا تھا، اتنا باریک سلک ہوتا تھا. ان تمام کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیے تاکہ ہندوستان میں آئندہ صنعت ہی ختم ہو جائے، اور اس کے بعد انگلینڈ کا، مانچسٹر کا آئے وہ کپڑا پھر یہاں بکنا شروع. جو یہاں سے جوٹ، پٹسن، خوراک، غلہ، گیہوں، گندم نکلتی تھی، وہ پورے جہاز کے جہاز بھر کے سونا اور چاندی اور جواہرات. آج تاج محل کی مثالیں تو وہ دنیا میں دیتے ہیں، لیکن وہ کوہ نور ہیرا جو ہے، جو ملکہ کے تاج پہ لگا ہوا ہے، کہاں سے گیا وہ تو صرف ایک مثال ہے. 190 سال تک ہندوستان کو لوٹنے اور پلنڈر کرنے کے بعد. لیکن خاص طور پر اگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آپ دیکھو، وہ 90 سال مسلمانوں بحیثیت ایک تہذیب انتہائی بھاری تھی. ہماری زبان تبدیل کر دی گئی. اس سے پہلے فارسی واز دا لینگویج، اس فارسی زبان کو بالکل ختم کر دیا گیا. عربی اس سے پہلے ختم ہو چکی تھی. پھر مسلمانوں میں مذہبی اور فرقہ وارانہ اس قدر گروہ پیدا کیے گئے کہ دین میں فتنوں کی جڑ ڈال. آپ نوٹ کریں گے کہ نہ صرف مسلمانوں کی سیاست اس دور میں تباہ کر دی گئی تھی، ہماری معیشت تباہ کر دی گئی، مسلمان اشرافیہ ایلیٹ ختم ہو گئی تھی. اور سب سے بڑا نقصان جو انہوں نے کیا اس دور میں کہ جو مسلمان ایلیٹ کئی سو سال سے ہندوستان پر اشرافیہ حکومت کرتی چلی آئی تھی، اس کو تو انگریزوں نے مار دیا. اور پھر وہ غدار، جن غداروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا جنگ آزادی کو کچلنے میں، ان کو جاگیریں اور زمینیں دے کر نواب بنا دیا. کہیں چودھری، کہیں نواب، کہیں فیوڈل، کہیں ملک، کہیں خان، کہیں خان بہادر.
ان کے خطابات دیکھے، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی پوری سوشل کلاس تبدیل کر دی. وہ جو غلام تھے، جو غدار تھے، وہ مسلمانوں میں اشرافیہ اور ایلیٹ بنا دیا گیا. اسی لیے چند سال پہلے کی بات ہے، جب ملکہ پاکستان آئی تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسپیکر نے کھڑے ہو کر یہ خطاب کیا. امیجن کرو، یہ اب کی بات ہے، کوئی بہت پرانی نہیں، کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسپیکر کھڑے ہو کر ملکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے وی آر اسٹل یور لوئل سبجیکٹس، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیٹا، جو دوسرا بڑا ظلم انگریزوں نے کیا وہ یہ کہ ہمارے دین میں جو فتنے انہوں نے کھڑے کیے، سب سے بڑھ کر قادیانیوں کا فتنہ اسی دور میں آیا، تفرقہ ڈال دیا. ایک عجیب فتنہ پیدا کر دیا ختم نبوت کے معاملات میں. ایسی علماء کی جماعت پیدا کی کہ جو انگریزوں کی وفاداری کا درس دیا کرتے تھے. یہ بہت بڑی جماعت مسلمانوں میں ایسی پیدا کی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے درویش فقیر اللہ کے ولی علامہ اقبال کو پیدا کرتے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی مخالفت ہندوؤں نے نہیں کی، ان کی سب سے بڑی مخالفت انگریزوں نے نہیں کی، ان کی سب سے بڑی مخالفت ان سو کالڈ علماء نے کی جن کو آج ہم کانگریسی مولوی کہتے ہیں، جنہوں نے ان کو کافر کہا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، پاکستان کو کافرستان، پلیتستان، نعوذ باللہ ایسے ایسے نام دیے گئے پاکستان. اور آج وہ لوگ پاکستان میں چیمپئن بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی حکومت میں شامل ہیں، اپنے آپ کو تحریک پاکستان کا لمبردار کہلاتے ہیں. اور جو کردار ہمارے تحریک پاکستان کے مجاہدین کا تھا، جن لوگوں نے واقعی پاکستان بنایا تھا، اس پوری تاریخ کو، اس پورے کردار کو ٹیکسٹ بک سے، کتابوں سے، میڈیا سے اس طرح غائب کر دیا جیسے وجود ہی نہیں رکھتے تھے. جس طرح انگریزوں کے مظالم کو چھپا دیا جیسے انگریزوں نے کبھی ظلم کیا ہی نہیں. یہاں پر کوئی اس حلقہ یارہ میں ہم سب چیزوں پہ بات کریں گے. ہم پاکستان کی سیاست پہ بھی کریں گے، معیشت پہ بھی کریں گے، اکانومی پہ بھی کریں گے، قرآن پہ بھی کریں گے، اسپرچولیٹی پہ بھی کریں گے، اقبال کے بندہ مومن پہ بھی کریں گے، فلسفہ اقبال پہ بھی بات کریں گے. ہر وہ سوال جو پاکستان کے نوجوان نسل کے ذہن میں ہم اس پہ بات کریں گے. بے تکلف ہو کے پوچھو، جو چاہتے ہو پوچھو. انشاءاللہ العزیز آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے، اس کو ذمہ داریاں دینی ہیں. بہت بڑا سٹیک امت کا آپ لوگوں سے وابستہ ہے. اگر اس نسل کی تربیت نہ کی گئی ہو تو آنے والے دور میں ہمیں بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی. دیکھو، لمحوں کی سزا ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے. مثالیں دیکھ لو اس کی. نواب سراج الدولہ کے ساتھ ایک غدار تھا، میر جعفر. اس نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے اس وقتی اس فائدے کے لیے کہ نواب کے بعد میں سب نواب بن جاؤں گا بنگال کا، کتنے عرصہ بنگال رہا، چند سال بعد اس کے بعد اس کو مار پیٹ کے پھینک دیا انہوں نے. لیکن وہ لوگوں کی خطا ہوتی ہے، لیکن اس کی سزا ہم نے کم از کم 200 سال کاٹی. ہمیں 200 سال کی غلامی برداشت کرنی پڑی. ٹیپو سلطان، میر صادق اس کے پاس تھا. اقبال نے وہ شعر کہا ہے نا، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے قوم ننگے دین. ان کو قیامت تک کے لیے لعنت ہو گئی ان کے اوپر. لیکن ہمیں کبھی بھی کسی نے باہر سے نقصان نہیں پہنچایا. ہمیں ہمیشہ نقصان ہمارے اندر کے غداروں نے پہنچایا. کبھی وہ علماء کی شکل میں آتے، علماء سو، بدترین بدکار وقت کے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ فتنے ان سے اٹھتے ہیں، انہی میں داخل ہو جاتے ہیں. اور وہ آسمان کے نیچے کائنات کی اللہ کی مخلوق میں سب سے ناپاک اور پلیت لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو علماء سو ہوتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ہر دور میں علماء حق بھی پیدا کرتا ہے، جو ہمیشہ اپنے دین کی آبرو بچانے کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں. مگر انگریزوں کے جو بڑے بڑے فتنے کو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے، آج بھی ان کے اثرات باقی ہیں. پاکستان میں آج بھی وہی انگریزوں کا نظام ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم وہی کلاس مولویوں کی جو انگریزوں نے تیار کی تھی، جو کانگریسی مولوی تھے، جو اعلان کرتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. نعوذ باللہ. آج بھی ہماری سیاست میں، ہمارے اقتدار میں وزارتیں لیتے ہیں اور کھل کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے. جو آپ کے سوالات ہوں، جس حوالے سے ہوں. بیٹا، اس پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں یاد رکھنا، کچھ فیکٹس، کچھ ایسی حقیقتیں ازلیت بھی ہم آپ کو بتا دیں. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی